अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर नावल स्टार्ट करने से पहले आपको वही बात याद दिलाऊंगी कि लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको तमाम एपिसोड तरतीब से और जल्दी मिल जाया करें जब मैं अपलोड करूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नावल को। नावल नेम है मैं असीरे मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया ख़ान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 8। अरे मैं सुबह से यहाँ लाउंज में ही बैठा हूँ। कोई बता दे इस इतने बड़े पैलेस में मेरा कमरा कौन सा होगा। इतने सारे कमरे हैं, कोई एक तो मुझे भी दो ताकि मैं भी अपनी मासूम कमर को आराम दे सकूं जो बैठ बैठ कर अकड़ गई है। लाउंज में बैठे जजान की दुहाइयाँ अरूज पर थीं, जबकि दारिया जो ऊपर वाले पोर्शन में ग्रिल के पास खड़ी थी उसकी दुहाइयों को बेजारी से सुन रही थी। ओए तुम, हाँ तुम ही ऊपर आओ। दारिया ने उसे आवाज़ दी तो जजान ने हैरान होते अपने सीने पर उंगली रखते कंफर्म करना चाहा कि वाकई ही दारिया उसे ही बुला रही है। जब आगे से उसने कहा हाँ तुम, तो वो फ़ौरन भाग कर सीढ़ियाँ चढ़ता उसके पास पहुंचा था। मेरे पीछे आओ मेरे कमरे में, तुम वहाँ रहोगे आज से। दारिया ने उसे हुक्म देते अपने कदम आगे कमरे की जानिब बढ़ाए थे, जबकि जजान तो हैरान था कि क्या वाकई दारिया उसको अपने साथ एक कमरे में रहने का कह रही थी। वो एक्साइटेड होता उछलता कूदता उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो अटैच कमरा देख रहे हो, वहाँ रहोगे तुम। कमरे में पहुँचते ही दारिया ने उसे कमरे के अंदर बने कमरे की जानिब इशारा करते कहा, जो पूरा शीशे की दीवारों से बना था। मैं वहाँ क्यों रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में एक ही बेड पर नहीं। वो हैरान होता हाथ हिलाए उससे एक साथ ना रहने की वजह पूछने लगा कि तभी बेड की तरफ नज़र पड़ते उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी थी, क्योंकि बेड पर बड़ी शान से दारिया मैडम के जानू साहब विराजमान थे। क्या? जानू को देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। देख लिया तुमने कि इस बेड पर दारिया के साथ सोने का हक सिर्फ जानू को है, और तुम अपनी हद से मत बढ़ो लड़के, वरना इस कमरे से तुम्हारे वजूद को निकालने के साथ तुम्हारी रूह को तुम्हारे वजूद से निकाल दूंगी, समझे? दारिया उससे बात करने के साथ अपनी हील वाली सैंडल से टिक टिक कर कर चलती जानू के पास जाकर बेड पर बैठती उसे प्यार से सहलाने लगी। तुम इस भेड़िए के साथ सोती हो? जजान की सुई तो वहीं अटकी थी, इसलिए बेयकीनी भरी आवाज़ में पूछने लगा। उसे नहीं सुना था कि दारिया ने क्या कहा, सिवाय इसके कि जानू उसके साथ एक ही बेड पर सोता है। मसला है कोई? दारिया ने अपनी खूबसूरत सी तराशी गई आईब्रो को उचकाते पूछा, जबकि हरी आंखें साथ साथ उसे तनबिया भी कर रही थीं। नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं। वो दारिया के खौफ से कुछ नहीं बोला था। रुको, खबरदार जो तुमने वॉशरूम का रुख भी किया तो। कमरे में रहने के तो मेरे असूल कमरे में रहना है तो मेरे असूलों पर चलना पड़ेगा। पहला असूल ये है कि वॉशरूम रात और सुबह मैं ही पहले इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं जाऊँगी वॉशरूम, उसके लिए इंतज़ार करो तुम। और हाँ, साथ वाले कमरे की कबर्ड से जाकर एक कंफर्टेबल ड्रेस ले आओ अपने लिए ताकि सुकून से सो सको। और हाँ, मेरे भाई का कमरा है वो, तो खबरदार जो किसी चीज़ को छुआ तो। कैमरे लगे हैं हर तरफ। दारिया बेड से उठकर उसे घूरते हुए उंगली उठाकर वॉर्न भी करने लगी, तो जजान ने थूक निगलते हाँ में सर हिलाया और फिर अगले ही पल कमरे से बाहर भागा था, क्योंकि दारिया के सामने तो उसकी हवा ही टाइट हो जाती थी। वो सारा दिन उन आंखों और उसके चेहरे को भुला नहीं पाया था। उसने रहमान के साथ वक्त गुजारते हुए भी उन आंखों के जाल से निकलना चाहा, मगर वो तो जैसे किसी साए की तरह चिमट गई थीं उसकी सोचों से। उसकी आंखें बेमिसाल थीं, ना झटक सका वो ख्याल थीं, मेरे दिल के अंदर उतर गईं, चिमट गईं, वबाल थीं। रहमान इस वक्त उसके साथ ही सो रहा था। दोपहर को दारिया से वीडियो कॉल पर बात करते उसने दारिया को दावर की शिकायत भी लगाई थी, जिस पर दारिया ने उसके साथ मिलकर दावर से नाराज़ होने का प्लान बनाया था। दावर की बेतहाशा कॉल्स आई थीं बारान को, मगर बारान ने एक भी रिसीव नहीं की थी, और घर के मुलाजिमों को भी दावर की रहमान से बात करवाने से मना कर दिया था। अभी रहमान उसके साथ चिपक कर लेटा सो रहा था, जबकि बारान उसके सिल्की ब्राउन बालों में नरमी से उंगलियां फेरता उसी हसीना को सोच रहा था। कैसे मुमकिन हो सकता है ये? हूबहू वही आंखें, वही रंग, वही होंठ, हूबहू वही चेहरा। क्या ये मेरा वहम था या वाकई हकीकत?
ہلکی آواز میں وہ خود سے بڑبڑایا اور پھر موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اس نے گیلری اوپن کرتے پھر سے وہی تصویر نکالی تھی جسے وہ دیکھ کر سکون محسوس کرتا تھا۔ ہاں، وہ تصویر والی لڑکی بالکل زاہلے جیسی تھی، بس فرق ایک تل کا تھا جو زاہلے کی آنکھ کے نیچے تھا مگر اس تصویر والی لڑکی کے پاس نہیں تھا۔ زاہلے تو یہاں ایک مشرقی اور معصوم لڑکی بن کر آئی تھی تاکہ باران کو اس پر شک نہ ہو، وہ آسانی سے رکھ لے اسے کام پر، مگر اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس کا چہرہ باران کو کسی اور کی یاد دلا گیا تھا اور اس کے ذہن پر قابض ہو چکا تھا۔ اب یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلنا تھا کہ کون تھی وہ تصویروں والی لڑکی اور کیا رشتہ تھا اس کا باران سے، اور کیوں تھی وہ ہو بہو زاہلے جیسی۔ ان سب سوالوں پر سے پردے آنے والے وقت میں ہی ہٹنے تھے۔ وہ ساتھ والے روم سے ایک ٹراؤزر شرٹ لے آیا تھا اور اب صوفے پر بیٹھا داریا کے باہر نکلنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ ٹائم پاس کے لیے وہ موبائل یوز کر رہا تھا مگر ساتھ ساتھ وہ ایک نظر بیڈ پر شاہانہ انداز میں بیٹھے جانو کو بھی دیکھ رہا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زازان تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے جانو کو اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہو، اس لیے ہر وقت اسے گھورتا ہی رہتا تھا۔ تم یوز کر سکتے ہو واش روم۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم جانو کو دیکھ رہا تھا داریا کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آیا تھا مگر جیسے ہی نظر داریا پر گئی تو اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ وہ مہرون رنگ کے لانگ سلیپنگ ڈریس میں بھیگے کھلے بالوں کو اکٹھا کر کے دائیں کندھے پر ڈالے میک اپ سے پاک چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی اس کو دنیا بھلا گئی تھی۔ اوئے، کیا آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے ہو؟ آنکھیں نکال دوں گی، تمیز میں رہو۔ وہ اپنی لمبی باریک انگلیوں جن کے لمبے ناخنوں پر اس نے بلیک نیل پینٹ لگا رکھی تھی سے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتی بولی تو زازان کو ہوش آیا تھا۔ کچھ نہیں، میں ذرا شاور لے لوں۔ وہ اپنا ٹراؤزر شرٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گیا جبکہ داریا سر جھٹکتی شیشے کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ کر لوشن اٹھا چکی تھی۔ وہ اپنی سکن کی بہت کیئر کرتی تھی، سونے سے پہلے ڈھیروں لوشن اور سیرم لگاتی تھی چہرے پر اور ساتھ بالوں پر بھی۔ صبح اٹھ کر بھی وہ ڈھیروں جتن کرتی تھی چہرے پر، مطلب صاف تھا، اسے عشق تھا خود سے اور اپنا بے حد خیال رکھتی تھی وہ۔ ارے تم اتنی صبح یہاں؟ زاہلے جو اپنی باران کے مینشن جانے کی تیاری کر رہی تھی غزین کے آنے پر حیران ہوتی پوچھنے لگی۔ ہاں، تمہیں گڈ بائی اور وشز دینے آیا ہوں، اور ساتھ یہ پیپر سپرے، الیکٹرک شوک ڈیوائس اور اسموک گن۔ تم وہاں گن نہیں لے جا سکتی مگر ان چیزوں پر روک نہیں ہوگی تو تم سیف رہو گی وہاں، اور ہاں، وہاں جا کر جو میں کہوں اسے فالو کرنا، ایسا نہ ہو میری بات نہ مانو اور ہمیشہ کی طرح اپنی چلاؤ۔ میں تمہارا ہیڈ ہوں اس مشن میں، اس لیے میری بات ماننا تمہارا فرض ہوگا۔ غزین اسے سیفٹی کے لیے چیزیں پکڑاتے پھر تھوڑا روب ڈالتے اس کے ماتھے پر انگلی سے پیچھے کو دباؤ دیتا بولا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ جو کیمرے مجھے دیے گئے ہیں چیک کیے ہیں یا نہیں؟ صحیح چلتے ہیں نا؟ زاہلے نے پہلے ناک چڑھائی اور پھر کیمروں کا فکر مندی سے پوچھنے لگی کیونکہ اسے وہاں جا کر کیمرے فٹ کرنے تھے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہیں، میں نے خود چیک کیے تھے، اب بس تم اس مشن کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھنا۔ وہ اس کے بال سہلاتا بولا تو زاہلے نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ روز صبح 9 بجے اپنے آفس چلا جاتا تھا مگر ابھی 10 بج رہے تھے اور وہ گھر پر ہی تھا کیونکہ انجانے میں ہی وہ زاہلے کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ رحمان جو لاؤنج میں ہی اپنی گاڑیوں والے کھلونوں سے کھیل رہا تھا اچانک کھلونے وہیں چھوڑ باران کے پاس پہنچا تھا۔ چاچو آپ اب تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا تو باران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گود میں اٹھا کر بٹھایا تھا۔ بس ابھی چلا جاؤں گا مگر پہلے رحمان بتائے کہ کیا وہ بابا کو مس کر رہا ہے؟ باران نے رحمان کی چھوٹی سی ناک کو دباتے پوچھا تو رحمان نے منہ چڑھایا تھا۔ نہیں، مان نہیں مس کر رہا بابا تو نہیں، رحمان نہیں مس کر رہا بابا کو، رحمان نے آنکھیں گھماتے کہا تو باران اس کے صدقے جاتا اس کے گال چوم گیا۔ اتنی ناراضگی؟ باران نے حیران ہونے کا ناٹک کرتے پوچھا۔ بہت زیادہ، تو تے بابا مما نہیں لا کر دیتے۔ بہت زیادہ، کیونکہ وہ مما نہیں لا کر دیتے۔ رحمان نے اپنے ہاتھ کھولتے اپنی ناراضگی بتاتے ساتھ وجہ بتائی۔ اوہو، اب کیا کریں ہم؟ کیونکہ بابا کہتے ہیں شادی نہیں کرنی۔
باران نے اور تجسس ظاہر کرتے کہا، دا ترتے ہیں تے اے اللہ مان تو پالی مما دو، آمین۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رحمان کو ایک پیاری سی مما دو، آمین۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کی صورت اٹھاتا بولا تو باران اس کی انداز پر تھوڑا سا مسکرایا تھا۔ وہ کبھی کھل کر نہیں مسکرایا تھا، نہ کبھی ہنستا تھا، جبکہ رحمان نے جیسے ہی آمین کہتے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے چھوٹے سے خوبصورت پھولے گالوں والے چہرے پر پھیر کر ہٹایا تو سامنے ہی زاہلے اپنے کپڑوں کا چھوٹا سا پرانا بیگ اٹھائے اندر آئی تھی۔ تاتو یہ کون ہے؟ چاچو یہ کون ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تو باران نے اس کی نظروں کے زاویے پر دیکھا تو زاہلے کو دیکھ اس کے دل میں ہلچل مچی تھی۔ کام کے لیے آئی ہے، پر آپ جاؤ کھیلو۔ باران اسے نیچے اتارتا خود بھی کھڑا ہو گیا جبکہ رحمان بھاگ کر اپنے کھلونوں کے پاس واپس پہنچ گیا۔ سر میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہوئی نا؟ زاہلے نے اٹالین زبان میں پوچھا۔ نہیں، دیر کا معاملہ ہی نہیں کیونکہ تمہیں کوئی ٹائم نہیں دیا گیا تھا۔ خیر میں آفس جانے سے پہلے تمہیں کام بتا دینا چاہتا تھا۔ تمہارا کام بس یہ ہے کہ تمہیں صبح 6 بجے فریش جوس بنا کر دینا ہے مجھے، اور رات کا کھانا بنانا ہے۔ اس کے علاوہ جب تک رحمان یہاں ہے اس کا خیال رکھنا ہے، چاہے رات کا کھانا بھی نہ بنے پر رحمان کا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ رحمان نے اپنے 3 پیس کی پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے روب بھرے لہجے میں کام بتائے تو زاہلے نے تابعداری سے سر ہلایا تھا۔ وہ جو کمرہ ہے کچن سے تھوڑے فاصلے پر، وہاں رہو گی تم، اور ابھی سے تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ سیلری کی ٹینشن نہ لینا، اتنی ملے گی کہ گنتے گنتے تھک جاؤ گی۔ وہ آنکھوں پر گلاسز لگا کر اس سے اور باتیں بتاتا وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا اور زاہلے رحمان کی جانب، جبکہ جاتے ہوئے باران نے واپس پیچھے پلٹ کر زاہلے عمر کو ضرور دیکھا تھا۔ بس کر دو باران، اب اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو میں نے وہاں اٹلی آ کر تمہیں جوتوں سے مارنا ہے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ فون کیوں نہیں پک کر رہے تھے میرا پچھلے 2 دن سے؟ داور نے آج پھر باران کو کال کی تو اس بار اس نے کال پک کر لی تھی، جبکہ اس کے کال پک کرتے ہی داور اس پر بھڑک اٹھا تھا۔ مجھے ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرنی جو میرے بھتیجے کو ڈانٹتا ہے۔ باران نے آفس چیئر کی بیگ سے ٹیک لگائے سکون سے جواب دیا تو داور نے دوسری طرف دانت پیسے تھے۔ تمہارا بھتیجا میرا بیٹا ہے، اور ہو گئی مجھ سے غلطی جو میں نے اسے ڈانٹ دیا غصے میں، مگر اب احساس بھی تو ہو رہا ہے مجھے، یاد آتی ہے مجھے رحمان کی، اس لیے بات کرواؤ میری اس سے۔ داور نے پہلے اپنی صفائی دیتے آرام سے بات کی مگر آخر میں لہجہ روب والا بنایا تھا۔ نہیں کرواؤں گا۔ باران نے 3 لفظی جواب میں انکار کرتے داور کے غصے کو اور بڑھایا تھا۔ میں اگر وہاں آ گیا نا تو بہت مار کھاؤ گے تم۔ داور نے اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتے کہا، سوچنا بھی مت یہاں آنے کی، اور دوسری بات، کیا تمہیں پتہ ہے داریا نے کسی سے نکاح کر لیا ہے؟ باران نے اسے اٹلی آنے سے منع کرنے کے ساتھ داریا کی بات چھیڑ کر کہا، جبکہ دوسری طرف داور بھی ایک دم نارمل ہوا تھا داریا کے موضوع پر۔ ہاں پتہ ہے مجھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ صرف تمہاری بہن ہے اور تمہیں اس کی فکر ہے؟ میں بھی اس کا بھائی ہوں، میں بھی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوں۔ آخر وہ میری تم سے زیادہ لاڈلی ہے، مگر میں خود ہی چپ ہوں جب تک وہ نہ بتائے۔ ویسے بھی وہ مجھ سے ناراض ہے، میری کال پک نہیں کر رہی۔ داور نے آرام سے بات کرتے کہا، صحیح کہا، میں نے اس لڑکے کی انفارمیشن نکلوائی ہیں، سب کچھ کلیئر ہے اس کے بارے میں، اور پھر ہم دونوں نے ہی اسے اجازت دی ہوئی ہے جب چاہے شادی کر لے۔ باران نے بھی چیئر سے ٹیک ہٹا کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ٹیبل پر پڑے گول گیند جیسے پیپر ویٹ کو گھماتے کہا، ہاں بس 1 ہفتے تک میں آؤں گا اٹلی تو مل کر ہم رشیا جائیں گے، ابھی میں پیرس میں ہی ہوں، کچھ کام ہے۔ داور نے اسے آگے کا پلان بتایا تو باران نے بھی اوکے کہتے کال کٹ کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ داور پھر سے رحمان والے ٹاپک پر آنے والا تھا، جبکہ اس کے کال کٹ کرنے پر دوسری طرف داور نے اسے دل ہی دل گندی گالی سے نوازا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 8۔ امید ہے اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو کمنٹ کرنا اور ساتھ میں لائک بھی کرنا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں ایپیسوڈ کا پتہ چل جائے۔ سو اسٹے بلیسڈ، پلیز ہیپینس، ہنستے رہیں مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔